हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आपके सबक 18 यानी कि काठ का घोड़ा, जिसको लिखने वाले हैं रतन सिंह। और रतन सिंह भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट मुसन्निफ़ हैं आपकी इस निसाब में, जैसे इस्माइल मेरठी और रतन सिंह हो गए। और भी जो मशहूर हैं हम उनके बारे में ये अच्छे से कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रतन सिंह का काठ का घोड़ा। रतन सिंह की जो पैदाइश हुई थी वो बेटा 1927 में हुई थी। और ये इनकी जो अभी वफ़ात हुई है ये अभी हाल ही में 22 मई को 2025 में इनकी वफ़ात हुई है चंडीगढ़ में। अभी तक ये हयात थे और इनकी वफ़ात अभी ही हुई है, इसी साल ही हुई है। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जलंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। यानी कि पैदा कहाँ हुए थे वो सियालकोट, आज के दौर में ये पंजाब में। और इन्होंने वहाँ पर ही मैट्रिक भी वहीं करी थी। और तक़सीम वतन यानी कि हमारे जब मुल्क तक़सीम हुआ था 1947 को, तो वो कहाँ आ गए थे, हिंदुस्तान आ गए थे। और 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में क्या रहे, ये एग्जीक्यूटिव की हैसियत से रहे। और उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए, यहाँ पर जलंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर, सब जगह इन्होंने क़याम किया, यानी कि यहाँ पर ये रुके। उन्होंने शुरू से अफ़साना निगारी का शौक़ था। यानी कि उन्हें क्या था, शुरू से अफ़साना निगारी का शौक़ था। तालिबे इल्मी के दौर में ही कहानियाँ लिखने लगे थे, यानी कि जब स्टूडेंट थे तभी से कहानियाँ लिखना उन्होंने शुरू कर दी थी। बतौर अफ़साना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया, यानी कि अफ़साना निगार की हैसियत से काफ़ी मशहूर हो गए। और ये उनके कुछ अफ़सानों के नाम हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफ़सानवी मजमूए हैं। उनके दो नॉवेलेट दरबदरी और उड़न खटोला और एक तवील सवाक़ नज़म हडबीती उर्दू और पंजाबी में शय हुई है, यानी कि दोनों ही ज़बान में ये छपी है। वो मुतरजिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। मुतरजिम कहते हैं बेटा ट्रांसलेटर को। यानी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किताबों का क्या किया है, तर्जुमा भी किया है। अब इनका लिखा हुआ काठ का घोड़ा जो अफ़साना है उसको हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि काठ के घोड़े के बारे में क्या बताया गया है। और एक इंसान के साथ कि काठ का घोड़ा एक इंसान की शख्सियत के साथ किस तरह से जुड़ जाता है। काठ का घोड़ा यानी कि एक लकड़ी का घोड़ा है, कुछ अपने अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह इसमें बंदूक की शख्सियत को बताया गया है। उस वक्त बंदूक का ठेला तो ठेला खुद बंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बन कर रह गया है, जो अपने आप ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। यानी कि बंदू एक शख्स है, उसका क्या है, एक ठेला है। ठेला क्या हो गया है, उसका रुक सा गया है। और बंदू खुद भी रुक गया है और कैसा हो गया, बिल्कुल काठ के घोड़े की तरह बेजान। जैसे काठ के घोड़े में कोई जान नहीं होती, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बंदूक की भी हालत अभी इसी इसी तरह हो रही है। इसीलिए बंदूक की वजह से अंधेर देव एक शहर का नाम बताया गया है कि तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। यानी कि बंदूक रुका है तो उसकी वजह से सारा रास्ता बंद हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बंदूक का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक गया है। यानी कि उसके जो ठेले पर है उस पे जो सामान लदा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चढ़ाई भी है और बंदू उसको खींच नहीं पा रहा और ठेला पूरा रुक गया है। रह रहकर चलता भी है तो जू की रफ्तार से रेंगता है, यानी कि थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ही धीरे चल पा रहा है और फिर खड़ा हो जाता है। इसी के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गर्ज ये कि सभी तेज रफ्तार गाड़ियां गाड़ियों की लंबी कतार नजर कतार ठहर सी गई है और इन्हें के पीछे में
ٹانگے اور رکشے بھی پھنسے ہیں، یعنی کہ بندو کے پیچھے ساری یہ گاڑیاں کیا ہو گئی ہیں، رک سی گئی ہیں، کیونکہ بندو نہ ہل پا رہا ہے نہ ڈل پا رہا ہے۔ اس کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، ایک کاٹ کے گھوڑے کی طرح، جس طرح کاٹ کا گھوڑا نہیں چل پاتا اپنے آپ، ایسے ہی بندو بھی نہیں چل پا رہا ہے۔ ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے وزیر، ملک کے بڑے بڑے کارخاندار، کاروباری، سیٹھ، دفتر کے افسر، دکاندار، وردی والے فوجی اور پولیس والے، سفید کالر والے بابو، عام آدمی، سود سلفہ خریدنے کے لیے گھروں سے نکلے سودا سلف خریدنے کے لیے گھروں سے نکلی عورتیں، اسکولوں اور کالجوں کے بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سبھی کے سبھی ٹھہر گئے، یعنی کہ پوری کی پوری جو شہر ہے وہ بندوق کے پیچھے کیا ہو گیا ہے، اندھیر دیر پورا ٹھہر سا گیا ہے، چاہے اس میں عورتیں ہوں، سامان لے کے لانے والی، چاہے وہ سیٹ ہوں، چاہے کاروباری ہوں، چاہے فوجی ہوں، پولیس والے ہوں، عام آدمی ہو، سب بندوق کے پیچھے رک گئے ہیں۔ لگتا ہے جیسے بندوق کی سست رفتاری کی وجہ سے سارا شہر، بالکل ایک طرح سے کہا جائے تو سارے ملک، ساری دنیا کی رفتار دھیمی پڑ گئی، یعنی کہ بندوق کی وجہ سے صرف شہر ہی نہیں، پورا کا پورا ملک اور پوری کی پوری دنیا کیا پڑ گئی ہے، ایک دھیمی پڑ گئی ہے۔ یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھ کر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی کہ کچھ بات چیت کر رہا ہے، لیکن بے چین ہے۔ یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھ کر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی کہ بات چیت کر رہا ہے، لیکن بے چینی سے بار بار گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو جلدی ہے کہیں جانے کی، تبھی بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ غیر ملکی یعنی کہ دوسرے ملک کے افسر سے ملنا اسے لازمی ہے، اسے جانا ہے، اسے وقت دے رکھا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا ہے، یعنی کہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے یہ راستہ رکا ہوا ہے۔ اس کا ڈرائیور گھبرایا ہوا بار بار کار سے اترتا ہے، کچھ دور جا کر دیکھ کر آتا ہے۔ اب ڈرائیور بھی گھبرا رہا ہے، بھی مالک کیا ہوں گے، ناراض ہوں گے، کیوں نہیں گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے کہ یہ جام کھلے تب وہ آگے بڑھے۔ وہ لوگ جو کار میں بیٹھے وزیر سے باتیں کر رہے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہیں کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے کار کھڑی ہے، یعنی کہ اب انہیں وقت مل گیا ہے وزیر سے بات چیت کرنے کا، اور انہیں وزیر کے سامنے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ کارخانے دار اور کاروباری سیٹھ البتہ کاروں کی گدیوں پر بیٹھے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے ہر گزرے ہوئے پل کے معنی کیا ہے، لاکھوں کا نقصان ہونا۔ وہ یہاں بیٹھے ہیں، اب ان کا کوئی کاروبار ہے، کوئی نہ کوئی ڈیل ہونی ہے، ان کی کوئی لین دین کرنا ہے، ان کو وہ چیز ہو نہیں پا رہی ہے، اب اس سے کیا ہو رہا ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے پیسوں کا نقصان، ان کے کام کا نقصان ہوتے وہ کیا ہے، ایک پل کے معنی کیا ہے، لاکھوں کے گھاٹے کے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر دیکھیے سارا جام لگ گیا، یہ بندوں کا ٹھیلا ہے اور اس کے پیچھے سائیکل، موٹر سائیکل، ساری چیزیں، گاڑیاں سب رک گئی ہیں۔ ریلوے کا ایک ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کر پٹک رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، کیونکہ جس گاڑی کو لے کر اسے جانا ہے، اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ یہاں راستے میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں، جتنے پیریڈ نکل جائیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔ تو ایک ڈرائیور ہے ریلوے کا، تو اس کو کیا ہے، وہ گاڑی لے کے جانے کا وقت ہو رہا ہے اور وہ یہاں اپنی سائیکل پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اس لیے سائیکل کو بار بار پٹک رہا ہے۔ اور کچھ اسکولوں اور کالجوں کے بچے خوش بھی ہیں کہ پیریڈ نکل جائیں گے، وہ اس بات سے خوش ہیں۔ آپ لوگ بھی کافی بار اس طرح سے ہی خوش ہوتے ہوگے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پڑھائی کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح سر پر لوہے کے ٹوپی پہنے ہوئے فوجی بار بار موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہے ہیں، لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر دفتر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس کا کمانڈر افسر 40 کلو کا وزن پیٹھ پر لدوا کر 10 کلومیٹر تک دوڑ مارچ کروائے گا۔ اب جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، وہ بھی اپنی موٹر سائیکل پر جانا ہے ان کو دفتر، اور ان کو لیٹ ہو رہا ہے۔
دیر ہو گئی ہے، تو ان کو اب کیا ڈر لگ رہا ہے، جو ان کا کمانڈر ہے وہ ان پہ 40 کلو کا وزن لدوائے گا اور ان سے پریڈ کروائے گا، 10 کلومیٹر تک دوڑوائے گا اگر دیر ہو گئی تو۔ لیکن بندو سب سے بے خبر اور بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ بے خبر ہے، اس کسی کی خبر ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہے، وہ تو اپنی پریشانی میں۔ آج اس سے ٹھیلا کھچ بھی نہیں رہا ہے، ایک تو سیٹ کے بچے نے زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، اور دوسرے اس کے ٹھیلے کا دور جام ہو رہا ہے، تیسرا یہ کہ چڑھائی کا راستہ ہے، اور چوتھا یہ کہ اس کا من ہی نہیں ہو رہا ٹھیلا کھینچنے کا۔ یعنی کہ 4 وجوہات اس نے بتا دی کہ ایک تو اس سے ٹھیلا بھی نہیں کھینچ رہا، اور سیٹ نے کیا کرا ہے، بہت زیادہ سامان لادا ہے اس پہ، دوسرا چڑھائی بھی ہے، اور تیسرا چوتھا اس کا من ہی نہیں کر رہا کھینچنے کا ٹھیلے کو۔ وہی کاٹ کے گھوڑے کی والی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جیسے کاٹ کا گھوڑا نہ آگے بڑھ سکتا، نہ کھینچ سکتا، نہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بھی ہو رہا ہے، وہ سرک بھی نہیں رہا۔ جب کبھی اس کا من اداس ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کاٹ کے گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ اداس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو کس طرح سوچتا ہے کہ وہ کاٹ کے گھوڑے کی طرح، سے کاٹ کا گھوڑا کچھ نہیں کر سکتا، ویسے ہی بندو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے وہ بچپن میں ایک میلے سے خرید کر بڑا دکھی ہوا تھا، یعنی کہ جب وہ بچپن میں گیا تھا میلے میں، اس نے کاٹ کا گھوڑا خریدا، لیکن اس سے وہ دکھی ہو گیا، کیوں ہوا دیکھیے۔ کاٹ کا رنگ کاٹ کا رنگین گھوڑا لے کر جب وہ بڑے فخر سے گلی کے بچوں کے بیچ گیا تو اس نے دیکھا کہ کسی کے پاس چابی والی تھی، تو جو گھوں گھوں کرتی تھی، تیز بھاگتی تھی، اور کسی کے پاس ریل گاڑی تھی، انجن سمیت اپنے آپ چلنے والی گاڑی۔ تو کیا تھا، یعنی کہ وہ لا کے پہلے تو خوش تھا کہ بھئی میں گھوڑا لے کے آؤں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کسی کے پاس انجن والی گاڑی ہے، کسی موٹر والی گاڑی ہے، جس کے پاس ایسے دوڑنے والے کھلونے نہیں تھے، لیکن اس کے پاس کیا تھے، کوئی ایسے دوڑنے والے کھلونے تھے، اس کے پاس رسی کے، یعنی کہ جن بچوں کے پاس ایسے کھلونے نہیں تھے، ان کے پاس رسی سے گھومنے والا رنگین لٹو تھا، وہ لٹو کو گھما لیتے تھے، وہ چل جاتا تھا، تیزی سے گھومتے ہوئے وہ ایسے لگتے جیسے وہ سارے میدان کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں۔ ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹ کا گھوڑا سست بے جان تھا، ویسے بچوں کے سامنے کھیلتے ہوئے اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ پھنسا کر دوڑنے کا سوانگ کیا، یعنی کہ ایک ناٹک کیا، یعنی کہ وہ بھی، یعنی کہ اس نے دکھایا کہ میرا گھوڑا بھی دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں دبا کر، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ گھوڑے کی جو شخصیت تھی وہ اس کے ساتھ چپک گئی، یعنی کہ کچھ نہ کرنے کی، کیونکہ ہو یہ کہ گلی کے بچے، کیوں ہوا، کیونکہ جو گلی کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلتے تھے، تو اس پہ بھی کیا ہو گیا، کوئی معلم بن گیا پڑھ لکھ کر، کوئی وکیل بن گیا، کوئی اسکول کا ماسٹر بن گیا، کوئی بڑا افسر بن گیا، اور اس کے برعکس، یعنی کہ اس کے الٹا بندو کیا رہ گیا، صرف کاٹ کے گھوڑے کی طرح رہ گیا، اور اپنے باپ کا ٹھیلا چلاتا تو وہ بھی ٹھیلا ہی کھینچ رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو باپ تھا وہ بھی ٹھیلا چلاتا تھا، وہ بھی ٹھیلا ہی کھینچ رہا ہے، یعنی کہ اور لوگ کیا کر گئے، ترقی کر گئے، بندو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جیسے کاٹ کے گھوڑا نہیں بڑھ سکا آگے، ویسے ہی بندو بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے باقی لوگ آگے بڑھ گئے اور وہ پیچھے رہ گیا، ایسا کیوں ہو گیا، لیکن وہ سوچے بھی تو کیا، کاٹ کے گھوڑا بھلا سوچ سکتا ہے؟ پہلے تو وہ سوچ رہا ہے کہ وہ باقی لوگ آگے نکل گئے، وہ کیسے پیچھے رہ گیا، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کاٹ کا گھوڑا تو نہیں سوچ سکتا، تو میں کیوں سوچوں؟ لیکن آج وہی کاٹ کا گھوڑا یہی سوچ کر اداس ہو رہا ہے کہ اس کے 8-9 سال کے لڑکے چندو نے محض اس لیے اسکول جانا بند کر دیا کہ اس کے لیے ضرورتوں کی چیزیں جٹانا نہیں پاتا تھا، یعنی کہ جو اس کا بیٹا ہے آج وہ بھی اسکول نہیں جاتا، کیوں، کیونکہ اس کے پاس ضرورتوں کی چیزوں کے پیسے ہی نہیں ہے لانے کے لیے۔ جب میں اپنی زندگی کی گاڑی ٹھیک سے نہیں کھینچ پاتا تو پھر اس ٹھیلے کے بوجھ کو کیوں کھینچوں، اب وہی سوچا جب میرے بچے نے میری وجہ سے جانا چھوڑ دیا، میں اس کی ضرورتیں پورا نہیں کر پا رہا، تو میں اس کاٹ کے ٹھیلے کو بھی کیوں سوچوں، یہ سب بندو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے سارے سوالات، وہی اندھیر دیو میں کھڑا ہو گئے، اس کے دل میں کہا کہ ٹھیلے
ٹھیلا جو پہلے بھی سڑک نہیں پا رہا ہے اسے چھوڑ چھاڑ کر الگ کھڑا ہو گیا، یعنی کہ جو ٹھیلا تھا وہ اس کو بھی چھوڑ دیا اس نے اور الگ کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہمت پہلے ہی جواب دے رہی تھی، رہ رہ کر اس کے دل میں خیال اٹھ رہے ہیں کہ ایک دن اس کے چندو کو بھی اسی طرح ٹھیلا کا بوجھ کھینچنا پڑے گا۔ اب وہی سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی طرح، میرا باپ ٹھیلا کھینچتا تھا، اب میں کھینچ رہا ہوں اور اب میرا بیٹا بھی ٹھیلا کھینچے گا، تو اس کو یہ دل میں اس کے خیال آ رہا ہے اور اس خیال کے ساتھ اسے اپنی جان ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ اب اس سے یہ چیز ٹھیلا نہیں کھینچا جا رہا، اب اس کی ہمت کیا دے رہی ہے؟ جواب دے رہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اتاولے ہو رہے ہیں، اب ان کو تو دیر ہو رہی ہے تو وہ تو بے چین ہیں، بار بار ہارن بجا رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کے پاس آیا اور بولا، بھیا جلدی کرو، میں کیا کروں اس میں؟ جو لوگ تیز جانا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ میرے پیروں میں کیا لگا دے؟ پہیے لگا دے، یعنی کہ وہ بھی پہیوں پہ چل رہے ہیں نا، تیزی چل رہے ہیں، تو میں کھینچ رہا ہوں گاڑی اپنی، تو میرے بھی پیروں میں پہیے لگا دے تو میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا اور وہ بھی نہیں رکیں گے۔ بات تو ٹھیک کہتے ہو، کسی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے تیز ہو جائیں کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگیں اور کچھ اتنے مجبور ہو جائیں کہ ان کے لیے قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جائے، دشوار یعنی کہ مشکل ہو جائے۔ تو یہاں پر بیٹا صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ بندوق کی گاڑی کس طرح سے رک گئی، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جو شخص ہوتا ہے کہ کتنا پیچھے رہ جاتا ہے، کتنے اپنی یعنی کہ اس کے پاس کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی ضرورتیں پورا نہیں کر پاتا، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتا، اور کہاں ایک لوگ ہیں کہ اتنا عیش و آرام میں رہتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ تو وہ وہیں پر ان کو سوال کرتے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی کیا کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ بھی کیا کر سکیں، آگے بڑھ سکیں انہیں کی طرح۔ یہ سب باتیں گاڑیوں کے ہارن اور آوازوں لوگوں کے شور میں دبی جا رہی ہیں، یعنی کہ اب جب انسان کوئی سوچ بھی رہا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اب لوگ جلد بازی میں اپنی اس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ کاٹ کے گھوڑے میں قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے پیچھے بھیڑ میں وہ وزیر رکا ہوا ہے جسے غیر ملکی وفد سے وقت مقرر پر بات کرنا ہے، وہ ڈرائیور اٹکا ہوا ہے جسے ملک کے کسی دوسرے شہر کی طرف ریل گاڑی لے کر جانا ہے، اسکول کے وہ بچے رکے ہوئے ہیں جو کل کے مالک ہیں، ڈاکٹر، نرس، انجینئر، سب کے قدم بندوق بند کر رہ گئے ہیں اور بندوق کاٹ کا گھوڑا اندھیر دیو کے بازار میں اپنے ٹھیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے پاؤں میں حرکت آئے، یعنی کہ جان آئے تو اس کی زندگی آگے بڑھے گی، یعنی کہ اس کی جو پریشانی ہے، جو اس کی مجبوریاں ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہوں تو اس کی زندگی آگے بڑھے۔ تو رتن سنگھ نے اس کاٹ کے گھوڑے کے ذریعے ایک انسان کی جو مشکلات ہوتی ہیں اور وہ اس مشکلوں میں کیسے پھنس جاتا ہے، وہ اس سبق میں انہوں نے بتانے کی کوشش کری ہے، اس افسانے میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کری ہے۔ تو بیٹا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس اسباب کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پیچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنے کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، تو اس سے ہم آسانی سے کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ کاٹ کا گھوڑا، لکڑی کا گھوڑا، وفد، نمائنداروں کی جماعت پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑایا جانا، بے نیاز، بے پرواہ، ساکت، بے حرکت، یعنی کہ جس میں حرکت نہ ہو، سوانگ خاموش نقل، برعکس، برخلاف، محض، صرف، مقرر، طے شدہ۔ اب ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ بندو اپنی زندگی میں کچھ نہ کر سکا اور وہ ناکارہ رہا، اس لیے اسے کاٹ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ بندو کی سست رفتاری کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا؟ سوال نمبر 2، بندو کی سست رفتاری کا اثر پیچھے آنے والے تمام کار میں بیٹھے وزیر، کارخانداروں، سیٹھ،
साहूकारों, इंजीनियरों, फौजियों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों, रेल के ड्राइवरों और बहुत से लोगों पर पड़ा। सवाल नंबर 3, वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? सबब यानी कि वजह क्या थी, क्यों बेचैन हो रहा था? वजीर को एक गैर मुल्की वफद से मुलाकात करनी थी और देर हो जाने की वजह से ही उसकी बेचैनी का सबब थी। सवाल नंबर 4, कारोबारियों के लिए पल के मायने लाखों के घाटे के क्यों हैं? देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत सा नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ ने पल के मायने लाखों के घाटे से लिए हैं। चंदू के बारे में बंधु के जहन में क्या ख्याल आया? चंदू के बारे में बंधु ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी उसी की तरह काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, यानी कि वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, उसे भी इसी तरह ठेला खींचना होगा जिस तरह वो भी ठेला खींच रहा है। सवाल नंबर 6, पैरों में पहिए लगवाने से बंधु की क्या मुराद थी? पैरों में पहिए लगवाने से बंधु की जिंदगी तेजी रफ्तारी यानी जिंदगी में तरक्की करना है, यानी कि वो ज़िंदगी में दूसरों की तरह क्या कर सके, तरक्की कर सके। अब इसमें बेटा आपको लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है कतार। लोग कतार लगे हुए थे। रफ्तार, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। कैफियत, आज मरीज़ की कैफियत अच्छी है। फ़ख्र, हमें हमेशा मुल्क पर फ़ख्र करना चाहिए। दुश्वार, गरीबों का जीना इस ज़माने में बहुत दुश्वार है। हरकत, ज़िंदगी का नाम ही हरकत है। अगला सवाल है, आपको खाली जगह भरने हैं। सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो यहाँ पर खाली जगह में रफ्तार आएगा। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा सख्त बेजान था, यहाँ पर सख्त आएगा। उसने भी अपने घोड़े को टांग के नीचे बीच फंसाकर दौड़ने का सवांग किया। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया। उसके पाँव में रफ्तार, यहाँ आ जाएगा रफ्तार आए तो जिंदगी आगे बढ़े। अहमद कल आया था, यानी कि इसमें क्या है, फेल माजी। फेल ज़माने के एतबार से फेल की तीन किस्म होती है, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। फेल माजी वो होता है जो गुजरे हुए ज़माने में हो, फेल हाल जो मौजूदा ज़माने में काम किया जा रहा है, और फेल मुस्तकबिल जो आने वाले वक्त में हो। सवाल नंबर 2, मोहन बाजार से लौट आया, ये क्या हो गया, फेल हाल। सर्दी का ज़माना कब आएगा, फेल मुस्तकबिल। गर्मी का मौसम जा रहा है, तो ये हाल। हम ईद के दिन मिलेंगे, तो ये मुस्तकबिल हो जाएगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली है, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।